देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गेम ओवर या नई गेम और डी डे, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है और आप सबको रमजान मुबारक। कल इंतहाई अहम दिन है। वजीर तलाब फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल 92 के वर्ल्ड कप जैसी है। हम कमजोर लग रहे हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं और जीत हुकूमत की ही होगी। क्या वाकई इस वक्त सूरत हाल 92 जैसी है? क्या हालात वैसे ही हैं? तो जवाब है कि इस वक्त अपोजिशन को वाज़ेह बरतरी हासिल है तो हुकूमत का बच जाना सिर्फ और सिर्फ एक मुआवजा ही होगा। लेकिन हालात 92 के वर्ल्ड कप से कहीं मुख्तलिफ हैं। बस एक चीज मुश्तरक है कि उस वक्त भी कप्तान इमरान खान थे और आज भी कप्तान इमरान खान हैं। लेकिन उस वक्त और आज की टीम में जमीन और आसमान का फर्क है। 92 में बनाई गई टीम पूरे पाकिस्तान के बेस्ट टैलेंट पर मुश्तमिल थी, लेकिन आज कप्तान की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी मांगे तांगे के हैं और दूसरी टीमों के बहुत से खिलाड़ी अब वापसी का रास्ता ले चुके हैं। 92 की टीम में जावेद मियांदाद जैसे परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी थे, इंजमामुल हक थे और तो और दुनिया के बेहतरीन बॉलर वसीम अकरम थे। आज कप्तान की टीम में जावेद मियांदाद की तरह क्या कोई मैच विनिंग है? कहा जाता है कि इस टीम में तो ऐसा खिलाड़ी भी है जिसका बस चले तो कप्तान को पीछे करके खुद ही कप्तान डिक्लेयर कर दे खुद को। इस टीम में ऐसा खिलाड़ी भी है जो था तो ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन उसने शुरू में मैशियत की बुनियादें खोखली कर दी तो उसे रिटायर्ड हर्ट करना पड़ गया। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो बातें तो खूब बना सकते हैं लेकिन क्रीज पर खड़े होकर रन्स बनाना उनके बस की बात नहीं है और जबान भी ऐसी कि सब पनाह मांगे। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो मुखालिफ टीम के सामने अब ही कप्तान की बुराइयां करने से बाज ना आए और कुछ ऐसे भी हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। हाँ, कुछ खिलाड़ी आज भी कप्तान के वफादार हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। 92 के वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस के साथ साथ बारिश ने भी टीम का बड़ा साथ दिया था। बारिश की नजर होने वाले मैच की वजह से ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन उस वक्त यानी आज मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त सूरज भी सवा नेज़े पर आया हुआ है। सिर्फ सियासत ही गर्म नहीं, मौसम भी गर्म हो रहा है। ऐसे में कोई इजाफी पॉइंट्स मिलने का भी इम्कान नहीं है। इन हालात के बावजूद हुकूमती टीम को अपनी जीत क्यों नजर आ रही है? अब मैच की आखिरी बॉल कल होने वाली है। क्या ये मैच कल खत्म हो जाएगा या ड्रॉ होने के बाद कप्तान को सुपर ओवर खेलने का मौका भी मिल सकता है? कल दूसरा मैच पंजाब के मैदान में खेला जाएगा। इस मैच की सूरत हाल भी वफाकी मैच से मुख्तलिफ नहीं है। इस मैच का भी हम जायजा लेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं शिबली फराज साहब, जो वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है और PMLN से हमारे साथ सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शिबली फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पहले तो सबको रमज़ान मुबारक का चांद मुबारक हो। क्या ख्याल है कि इमरान खान ये ईद PM हाउस में मनाएंगे या गेम इज ओवर, सिर्फ 14 घंटे बाकी रह गए? इंशाल्लाह जी, देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो बहुत पीछे रह गई है। ये तो अब कोई इशू ही नहीं है। असल बात क्या है कि कौम इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हो गई है जिसमें कि ये फैसला होना है। एक तरफ खड़े हुए हैं वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को बुरी तरह से चलाया, और आज वही लोग हैं जो कि कह रहे हैं, जिनमें इनके जो वो जो शेरवानी सिलवा के जो बैठे हुए हैं अचकन, वो ये कह रहे हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उन्होंने 30-35 साल की हुकूमत करके पाकिस्तान के अवाम को इस पे पहुंचाया और इनको बड़ा फख्र है। मुहावरा है कहते हैं? नहीं, मुहावरा नहीं है, मुहावरा नहीं है। मुहावरा तो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है ना। किसी और इसका मतलब बता दें, ये इनसे पूछ ले आप। आपको पहले इस काबिल बनाए ना? नहीं, इस काबिल ये तो इमरान खान करेगा, ये इनके बस की नहीं है। अगर इन्हें 30 साल, इनको 35 साल मिले हैं इनको, ये अगर उसमें नहीं कर सके, हाँ, इन्होंने अपने आप को खूब बनाया, ऐसा वैसा बनाया कि इनकी 10 पुश्तें आगे जो है ना वो पैसा खा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन खैर, हराम का पैसा जो है तो वो इतना आगे उसकी बरकत नहीं होती है। तो आज ये सिचुएशन है जिसमें कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी वेंटिलेटर पे हैं, और वेंटिलेटर जो है तो हमें कौन लगाता है। ये इनकी सोच है, ये गुलामाना सोच है, ये एक डिफीटेड सोच है, ये एक रेट्रोग्रेसिव सोच है जो कि अवाम को बजाय उनको खुद ही देने के, जो कि इमरान खान करता है, ये उस कौम को बता रहे हैं कि भाई आप तो भिखारी हो,
آپ کا تو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے. یہ لیڈرشپ ہے, یہ لیڈرشپ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی یا وہ ہے جو جس نے آگے لے کے جانا تھا وہ بھی تو کل جا رہی ہے؟ کون؟ عمران خان. انشاءاللہ دیکھیں 14 گھنٹے کے بعد عمران خان وزیر اعظم رہیں گے یا سابق وزیر اعظم پاکستان ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اقتدار ہے. ہم نے ایک ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو شعور دیا تھا, سیاسی شعور دیا تھا, اور 50 سال یا جتنے بھی گزرنے کے بعد وہ ہے عمران خان, جو کہ اس ملک کا اس وقت بھی پاپولر ترین لیڈر ہے. میں کہتا ہوں یہ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ ووٹ کس کو دیں گے, یہ عمران خان کو دیں گے, یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آخری گیند کا بڑا انتظار تھا, اب آخری گیند بھی آ گئی ہے. کیا خیال ہے شبلی فراز صاحب کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ یہ نو بال ہو جائے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو اسٹریٹجی ہے, یہ جو بھی ہے, عمران خان نہ تو میدان سے بھاگتا ہے نہ وہ میدان سے ڈرتا ہے. وہ شیر ہے اور اس نے ہمیشہ شیروں کی طرح مقابلہ کیا ہے. یہ نہیں ہے جو کہ شیر انتخابی نشان لے لیں. چھکا لگا سکتے ہیں خان صاحب وہ یا فری ہٹ ملنے کا بھی انتظار کریں گے؟ دیکھیں وہ مل جائے. فری ہٹ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ اصل کیا ہے, یہ سارے اصطلاحیں ہیں, یہ سارے استعارے ہیں, یہ اپنی جگہ پر. 3.5 سال آپ نے اسی میں بات کی ہے. 3.5 سال بات اس میں کی ہے نہیں, ہم نے قوم کی خدمت کی ہے پارس. ہم نے اس ملک کے لیے وہ کام کیے ہیں جو کہ 35-50 سال میں نہیں ہوا ہے. ہم نے اس ملک میں سب سے پہلے شعور پیدا کیا ہے. ہم نے کرپشن کے لوگ جو کرپٹ لوگ تھے ان کو ہم نے ننگا کیا ہے. یہ اگر یہ جیلوں میں نہیں بیٹھے جو کہ ان کی جگہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ یہی نظام جو کہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. اور 3.5 سال میں ہم نے جو کام کیے ہیں کووڈ کے باوجود, اکانومی میں لے لیں, سوشل سیکٹر میں لے لیں, صحت میں لے لیں, جتنا وہ غریب جس کو کوئی بات کریں گے کہ آپ نے کیا کام کیا, لیکن آپ لوگوں کو اب انتظار کس بات کا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج ہفتے کی رات کو ایسا کیا ہو جائے گا شبلی فراز صاحب, یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ کون سا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ اممیٹیریل ہے. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کے یقین کی کیا وجہ ہے, آپ کے اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی جو ہماری مورل جو قوت ہوتی ہے نا, اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ ان جیسے چوروں ڈکیتوں کو دیکھا ہوا ہے, ان کا نہیں ہے کہ ذرا سی چیز آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے, الحمدللہ. تو آپ اتحادی واپس آ جائیں گے؟ کیا چیز اتحادی واپس آ جائیں گے؟ منحرف اراکین واپس آ جائیں گے؟ بات یہ ہے, اب آئی ہیں آپ بات پہ, یا جوڑ توڑ کریں گے ان کی طرح؟ اب بات پہ آئی ہیں, اب آپ بات پہ آئی ہیں. اور مجھے سنیں آپ کہ یہ جو بیرونی سازش کے جس کے اعلی کار ہماری اپوزیشن بنی ہوئی ہے, یہ اچانک ایسے ایک دم اٹھ کے تو وہ ہو گئے کہ جی سارے الائز بھی جا رہے ہیں, سارے باقی یہ لوگ بھی چھلانگے مارنے لگے ہیں. یہ بنیادی طور پہ بلاول, اگر ادھر بلاول زرداری اس وقت نہیں ہے یا اس کا نمائندہ نہیں ہے, مجھے پوچھوں. آپ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ منظور صاحب, جب آپ کے لیڈر اور ہمارے سارے پاکستان کے لیڈر, میرے بڑوں کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, جب ان کے خلاف یہ سازش ہوئی تھی جس کا کہ لیٹر انہوں نے راجہ بازار میں ریلی میں وہ کیا تھا, وہ سازش نہیں تھی جس نے کہ آپ کے لیڈر کو, ہمارے لیڈر کو پھانسی پہ پہنچا دیا. بتایا تھا اس ریلی میں کہ وہ خط کہاں سے آیا, وہ اس میں کیا دھمکی تھی, کس نے دی تھی, نام تک لیا تھا. خان صاحب 20 دن تک اس کو دبا کے بیٹھے رہے, 3 ہفتے تک اس کو اپنے ساتھ رکھ کے بیٹھے رہے. اچھا تو آپ کے لیے 27 مارچ کو ہی ایک سیکنڈ پارس, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے فضول باتیں اہم ہیں اور اصل بات اہم نہیں ہے. اسی وقت آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. اس وقت ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ بیکاز ہر چیز آپ کا پرابلم کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق ہو. ہر چیز کا ایک جو لیڈر چلا رہا ہوتا ہے, اس نے کئی چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ کس وقت میں یہ کرے گا. پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ تھا سر, یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے تب لے کر آئے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ عدم اعتماد میں آپ کامیابی کا چانس نہیں ہے. آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں پارس, آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے, آپ کے بات میں کوئی لاجک نہیں ہے. اب وزن والی بات آپ کریں. نہیں, میں وزن والی بات میں ہی وزن کی بات کر رہا ہوں. آپ تو مطلب ہے کہ اب میں نہیں کہتا ہوں, چلے چھوڑیں میری بات سنیں. دیکھیں ہم نے غصے کی بات نہیں ہے, دیکھیں یہ ملک کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ پارس would be وہی میں بات کر رہی ہوں. No, you must realize, دیکھیں جو پاکستان کے عوام جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے, تو ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ملک فیصلہ کر چکا ہے کہ انہوں نے اس ٹولے کو جو کہ بیرونی سازش کے ذریعے ہماری ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو یہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, یہ ملک کو غلامی میں دھکیل رہے ہیں. میرا لاسٹ پوائنٹ ایک پوائنٹ ہے, اس سے پہلے آپ جائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, علی وزیر کا کیا قصور ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا قصور ہے اس کا؟ سیڈیشن کے چارجز ہیں نا اس کے اوپر. نہیں, کیا کیا تھا اس نے سیڈیشن پہ؟ سر تقریر کی تھی اس نے آرمی کے خلاف. ایگزیکٹلی, آرمی کے خلاف کی تھی نا, جیل میں ہے. بالکل ہے.
بالکل ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. پروڈکشن آرڈر کس نے جاری کیے؟ دیکھیں کہ کون کورٹ میں کون گیا, اپوزیشن نے کیا. کورٹ کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. ایک سیکنڈ مجھے بات سنائیں. علی وزیر اس نے فوج کے خلاف بات کی, اداروں کے خلاف بات کی, اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ جیل میں ہے نا, اس اپنی جگہ پر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ان سے پوچھیں کہ ان کے لیڈر نے کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ ننگی گالیاں دیں پاکستانی فوج کو, ننگی گالیاں دیں, گجرانوالہ کی جلسے میں تقریر دیں, نے ووٹ کو عزت دو کا جو نیریٹو جلایا. مقدمہ کریں. وہ نہیں, ہم کون کریں مقدمہ؟ آپ کو مقدمہ کرنا چاہیے نا, اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے, آپ نے سنی ہوگی نا. وہ تو میری بات سنیں, اگر ہم کریں پھر آپ ہی پوچھ رہے تھے کہ جی آپ تو آزادی اظہار پہ. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ اسی طرح کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے اس طرح, جو غلط ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے. ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو کدھر گیا؟ وہ لوگ جو ہے تو آج حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اسی لیے فیض صاحب نے کہا تھا ہے سنگ و خشت مقید سگ آزاد. دیکھیں جب تک یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم ایک ملک کو, ایک کے لیے ایک قانون, دوسرے کے لیے دوسرا قانون, ملک نہیں چلے گا. ملک اسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے, اسی وجہ سے یہ ملک جس کو کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ beggars are not choosers. آج بھی آپ کی حکومت ہے, 3.5 سال سے ہے, اس وقت بھی ہے. یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے تھے جو آپ باتیں کر رہے ہیں, اور آج یہ ناکامی کا اظہار ہے کہ نہیں ہو سکا. ہم نے نہیں ہے ہماری ناکامی, ہم نے تو اس ملک میں ایک ہماری پاسپورٹ کو ہم نے عزت دی ہے. اس ملک میں انٹرنیشنلی کیا عزت دلوائی ہے ہم نے, وہ ہم نے دلوائی ہے. ٹھیک ہے سر, اب ذرا اپوزیشن کو تھوڑا سا ٹائم دیں. کا کانسیپٹ کون لایا ہے؟ عمران خان لایا ہے. کرمانی صاحب پہلے ذرا اسی پہ سازش پہ, عالمی سازش پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو نکالنے کے لیے, اور یہ اس پہ ذرا آتے ہیں. لیکن پہلے آپ یہ بتا دیں کہ کل اپوزیشن کی جیت پکی ہے, یا عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے, یا سر آپ کو لگتا ہے ایسے کچھ خدشات ہیں کرمانی صاحب کہ کل بازی پلٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا, ایک اردو میں محاورہ ہے کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا. حالت یہ ہے ان کی کہ آج خود وزیر اعظم صاحب نے جو عشائیے پہ انہوں نے دیا تھا, اب یار اب یا پھر آپ ان سے بات کر لیں. یہ دس از ویری انڈیسنٹ, میں نہیں بات کروں گا, میں خاموشی سے ان کی بات سنیے. اگر مجھے انٹرپٹ کیا جائے گا I will not participate in the show. یہ کیا بات ہے؟ اب اپنی بات کرتے ہیں, دوسروں کے لقمے دیتے ہیں. حد ہو گئی یار, مطلب کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جو عشائیہ دیا, انہوں نے خود اس میں تسلیم کیا کہ جی ہم احتساب نہیں کر سکے اور ہم کیا کریں گے. انہوں نے ایک بے بسی کا اظہار کیا. 3.5-4 سال انہوں نے یہ بیانیاں رٹایا بولتے رہے, چور ڈاکو, یہاں تک کہ برٹن میں NCA جون سی ہے اس نے بھی کلین چٹ دے دی. لیکن ان کو کوئی حیا نہیں آئی کہ بھئی جس کام کے لیے اگر تم لوگ آ ہی گئے تھے, جو تمہیں لایا ہی گیا تھا, جو لوگوں کا مہنگائی, غربت, بے روزگاری تھی, جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا, کیا کیا آپ نے 4.5 سال. اور آج جب ایک آئینی طریقے سے, مجھے بتائیے عدم اعتماد غیر آئینی طریقہ ہے؟ ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت جب تبدیل کی جا رہی ہے, آج ان کی جو عشائیہ ہوا ہے اس میں 140 لوگ موجود ہیں جو کہ ان کی وہاں سے, اگر آپ نے پیسوں سے نہیں کی کرمانی صاحب تو آپ نے اپنے ٹکٹ کے نام سے کی. اچھا یعنی جو لوگ, وہ اتنے بے ضمیر لوگ تھے کہ جب وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے تو ان کے ضمیر دھل جاتے تھے, اور اب اگر وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ اس حکومت کے کرتوتوں کے خلاف اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ بے ضمیر لوگ ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں, اور پھر اگر اتنے ہی وہ برے لوگ ہیں ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کل تک جس کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے, اس کو کہتے ہیں جا کے اس کے گھر جا کے سجدہ ریز ہو گئے پکڑ کے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ لیٹس گو بائی دا بک. یہ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا کہ قائد اعظم کے پاکستان اور قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہیں, قائد اعظم بائی بک چلتا تھا, اور بائی بک یہ کہتی ہے, آئین کی کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ نمبر گیم ہار چکے ہیں. اب یہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں, یہ اس ملک میں سول وار کرانا چاہتے ہیں, انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, کالز دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جو معاملات پارلیمنٹ کے اندر اگر ان کے پاس 172 لوگ ہیں, 100 بسم اللہ لائیے
اور ہمیں شکست دیجئے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جی ہم لاجس سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے, ہم ان کا گھیراؤ کریں گے, ان کے گھروں پہ حملے کریں گے. لیکن اب اس کا ذرا جواب دے دیں کرمانی صاحب, کیونکہ شبلی فراز صاحب سازش کی بات کر رہے تھے, آپ نے خان صاحب کو سنا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پوچھو لندن میں میاں نواز شریف بیٹھ کے کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. آخری بات مکمل کرنے دینا پارس پلیز, لاسٹ سینٹینس. جہاں تک یہ بین الاقوامی سازش کی بات کرتے ہیں, یہ تو نفل شکرانے کے پڑھ رہے تھے جی کہ عدم اعتماد آئی ہے, اور اس کے بعد فرض کریں ان کی بات کو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ واقعی کوئی سازش کر دی کسی ملک نے, تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کے ملک کے سفیر کو انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک یہاں سے بھیجے واپس اس کو. اب تو یہ نام لے رہے ہیں نا, یہ نام لے رہے ہیں کہ فلاں ملک جون سے ہے ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو ایک تو اس کے 3 ہفتے بعد اس کے سفیر کو بلایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو کیا غلامی, عمران خان غلامی نہیں کرے گا, وہ جھکے گا نہیں, اور آپ نے عالمی طاقتوں کو یہ عادت ڈال دی ہے غلامی کی. آپ اگر آزاد خارجہ پالیسی کا پھر سب سے پہلے ثبوت دیں کہ اس سفیر کو ملک بدر کر دیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. آپ سفیر کو ملک بدر کریں, اور جو بھی ناظم الامور ہے نا, ایکٹنگ ہے نا, ناظم الامور ہے جو بھی ہے, اس کا ہیڈ آف مشن جو ہے, آپ اس کو ملک بدر کریں, میں آپ کی حمایت کروں گا. چلیے بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. آزاد خارجہ پالیسی دکھائیے. لندن میں بیٹھ کے کس کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ عالمی طاقتوں کے نمائندوں سے مل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کس سے مل رہے ہیں؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس سازش کے, جس کے ذریعے ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تو ماشاءاللہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں. یہ تو دن کو رات اور رات کو دن بنانے میں ان کا ید طولہ ہے, اس لیے یہ جو کہہ دیں گے وہ ان کے لوگوں کے لیے شاید حرف آخر ہوگا. سے ملیں. اچھا, میں اگر فرض کرو بالفرض ملے ہیں تو آپ کاؤنٹر کیجئے, آپ اپنے مسل شو کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے اس قوم کو بڑا اوپر لے جانا اور بیگرز والی بات جون سی ہے بڑی بری بات ہے, تو پھر اس کا آپ کوئی عملی ثبوت بھی تو دیں. آپ اس سفیر کو صبح ہی ہوتے ذرا پہلے عدم اعتماد سے پہلے ملک بدر کریں نا, پھر ہم سمجھیں گے واقعی آپ کی بڑی آزاد خارجہ پالیسی اور آپ بڑے حب الوطن ہیں. آج آپ نے آرمی چیف کو بھی سنا ہوگا. خیر چودھری منظور صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی. اچھا چودھری منظور صاحب, وزیر اعظم آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کی مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے, اور بھٹو صاحب کی انہوں نے بڑی تعریف کی نا, انہوں نے کہا وہ بھی آزاد خارجہ پالیسی کا انہوں نے آغاز کیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے آج نواسے اور ان کے جو داماد ہیں, ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کے بلاول بھٹو کی اور سن ان لا کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں. ایک تو اس کا جواب دے دیں, اور دوسرا یہ کہ سر آپ کی حکومت آتی ہے, کیا آپ اس خط کو سامنے لائیں گے, اس کو ایکسپوز کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ آپ لوگوں کا اس عالمی سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بہت شکریہ پارس. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اسی دنیا کے ممالک کو امریکہ کے خلاف اکٹھا کیا, اسلامک بلاک کو بنایا, ان کو کہا کہ تیل کا ہتھیار استعمال کریں, ان کے پیسوں کے ذریعے یہاں پہ ایٹمی پروگرام شروع کیا, یہاں پہ ان کو کہا کہ ان کے ملکوں سے پیسے نکال کر لائیں اور اسلامک ورلڈ بینک, ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بناتے, وہ کیا. اور یہ سارا کچھ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تیسری دنیا کے ممالک کو, چائنا کو کیا, رشیا کے ساتھ فارن پالیسی میں تعلقات ٹھیک کیے, وہ پورا اس وقت بلاک صاحب تو نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امریکہ کے کون سے مفاد کو نقصان پہنچایا؟ یہ تو امریکہ کے ٹرمپ کے آگے پیچھے بنگڑے ڈال رہے تھے, یہ تو اس کے ٹوٹی بنے ہوئے, تو اس نے ڈیسیو کیا ان کو کشمیر کے ایشو پہ, لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے کہا ہم ورلڈ کپ جیت کر آئے. ذوالفقار علی بھٹو نے تو کبھی نہیں امریکہ سے واپسی پہ آ کر کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا. وہ تو ان کو چوٹ لگاتے لگاتے اس سطح پہ لے آئے, انہیں لگا کہ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے انہوں نے وہاں پہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خط تو خیر ہے ہی نہیں, کیبل ہے, ایک پاکستانی بندے کی ہے, ڈپلومیٹک کیبل ہے, اور اگر آپ سلالہ پہ جب حملہ ہوا تھا, جب سپلائی بند کی تھی, اس وقت کی کیبل دیکھیں تو یہ کیبل تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. اگر کوئی آپ کو اس وقت کے بیوروکریٹس بتا سکے فارن آفس والے, تو اس وقت تو بڑی براہ راست دھمکیاں تھیں. رہی بات یہ کہ 7 کو اگر یہ آپ کو لیٹر آیا ہے اور 8 کو جمع ہوئی ہے, آپ کیا جب ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی. چودھری منظور صاحب آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, امداد بند کر دیں گے, یہ دھمکیاں تو ہمیں شروع سے ہی ملتی رہی ہے نا. سن لیں, اس وقت تو بہت خوفناک دھمکیاں تھیں. یہ کیا دھمکی ہے
رجیم تو کچھ نہیں اس وقت جو کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے. آپ تو کل تک امریکہ اور طالبان کے درمیان کیا میں اب لفظ بولوں وہ کیا کردار ادا کر رہے تھے. آپ سر وہ ایڈمنسٹریشن دوسری تھی, اس وقت ایڈمنسٹریشن دوسری ہے. اب مراسلے میں یہ لکھا ہونا کہ اگر عمران خان ناکام ہو گیا تو ٹھیک, بات سن لیں نا, یہ مراسلے میں ایسا لکھا ہوتا ہے سر. وہ یہ گفتگویں یہاں پہ بھی روز ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں ان کے ڈپلومیٹس, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہم ان کے خلاف کرتے ہیں. ہم اشرف غنی کو کیا نہیں کہتے تھے, ہم جب سوویت یونین تھا, جب افغان وار تھی اس وقت کیا نہیں کہا جاتا تھا سوویت یونین کو. آج ہم مودی کے بارے میں کیا نہیں کہتے. اچھا چودھری منظور صاحب ایک بات بتائیے, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ امریکی سفارتکاروں سے ملتے رہے. مجھے ایک بات بتائیے سر, ہمارے پاکستانی سفیر کیا امریکہ میں یا یورپ میں اپوزیشن سے اس طرح مل سکتے ہیں یا ملتے ہیں وہ؟ جی بالکل ملتے ہیں, کون کہتے نہیں ملتے. چلو آپ باقیوں کو چھوڑیں, یہ ذرا کل رات کو شاہزیب خان زادہ نے بتایا ہے کہ عمران خان کس ڈپلومیٹ کو کس وقت ملے جب اپوزیشن تھے. وہ ساری پر غداری تھی. اب یہ ڈاکو اور اب اگلا سرٹیفکیٹ غداری کا دے دیا ہے. سرٹیفکیٹ انہوں نے, آپ اگر ہار گئے ہو آپ ایک اننگز اور 2.5 کیسے ہار گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کل آپ کو سرپرائز دیں گے کہ میں نے میچ نہیں ہونے دینا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اور پوری قوم کو سرپرائزز کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے. چودھری منظور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کل آپ کو سرپرائز ملے گا. اس وقت ان کی کل انہوں نے لڑائی کا منصوبہ بنایا, انہیں پتہ نہیں ہے, یہ ابھی بڑھ کے مار رہے ہیں. ان کی کسی سپاہی نے نہیں سنی. یہ یہاں پہ کس پتہ نہیں زوم میں چودھری منظور صاحب آپ نے کہا کہ لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. یہ سر یہ کس طرح کی بات کی آپ نے, کیا منصوبہ ہے ان کا لڑائی کا, ذرا وہ بتائیں. بنا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں یہاں پہ. نہیں وہ تو خان صاحب جو ہے پرامن احتجاج کی اپیل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پرامن احتجاج کریں. ایسے کل تک کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی احتجاج نہیں دینی. ان کی ذرا آڈیو لیک سنیں, اس میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود نہیں دینی احتجاج کی کال, بس آپ پرویز خٹک کی, محمود خان کی, باقی سب. بالکل, تو آج وہ خود دے دی. وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. انہیں پتا ہی ہے. آپ پہلی اور آخری بات چودھری منظور صاحب کوئی خدشات ہے کہ میرا ایک منٹ کہ کل لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا جائے گا آپ کے. میرا یہ مشورہ ہوگا کہ نئی حکومت آ کر سب سے پہلے خط پہ ایک کمیٹی بنائے اور اس کو پروب کرے. بالکل کرنا چاہیے. اگر کسی نے دھمکی دی ہے تو بالکل ہو. اور لیکن میرا آپ سے سوال ہے جی, 7 کو آیا جب پی ڈی ایم بنی تھی, اس میں لکھا تھا عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اس وقت کون سا خط آیا تھا؟ اس کے بعد جنوری کے اندر ہماری تیسری ہوتی ہے, اس وقت کون سا خط آیا تھا؟ اس کے بعد خیر یہ شبلی فراز صاحب کی عادت ہے بیچ میں بولنے کی, لیکن اس کے بعد جب بلاول صاحب 27 کو نکلے ہیں تو انہوں نے کہا میرے پہنچنے پہلے استعفیٰ دے دو ورنہ عدم اعتماد لے کر آ رہا ہوں. اس وقت کون سا خط اب آپ نے کہا ہے نا اس خط کو آپ پبلک کریں گے. چودھری منظور صاحب اس کو انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے آپ؟ نہیں, خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو پبلک کروائیں گے, تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کا سازش سے تعلق نہیں ہے. بات سن لینا پارس, کمیٹی بنا کر اس کو پروب کرنا چاہیے. ایک بات, دوسری بات تو بنا دیا ہے نا او آئی سی کے اندر بلایا. کیا امریکہ کو بلا کر کیا کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا اس سے پہلے؟ ٹھیک ہے, وہ اچانک یہ جلسے میں یاد آ گیا کہ یہ خط آ گئے. اس سے پہلے پروب کرایا نہیں کرایا, اگر دھمکی دی تھی تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے میں اس پہ آتی ہوں, ذرا سی اس کا جواب دے دیں سر. اپنے سفیر کو واپس بلایا. جی سر, یہ جو اپوزیشن کے سوالات ہیں نا ذرا ان کو ایڈریس کر دیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 20 دن آپ کیا کرتے رہے, آپ نے اب تک احتجاج کیوں نہیں کیا, اور سر کیا اس مراسلے میں یہ لکھا ہے کہ جو سازش ہوئی ہے اس سے اپوزیشن کا کوئی تعلق ہے؟ اس تعلق کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھیں, تعلق تو ثابت خود ہی ہو رہا ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ اچانک 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر جو پی ڈی ایم کی بات کی منظور نے, وہ تو بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت اس کے پیچھے سازش نہیں تھی. یہ تو پچھلے اکتوبر سے آنورڈ جو ہے تو یہ کام شروع ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اچانک لوگ جاب جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, اکتوبر میں کیا ہوا تھا ایسا شروع ہوئی تھی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں ان کے لیڈر جو کہ قانون سے فرار ہو کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہی دیکھیں. فواد چودھری نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جی ان کو باہر نہ بھیجیں, یہ باہر جاتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں
جو ہے ایم کیو ایم کا جو وہ ہے الطاف حسین ہے, اس کو وہ نہیں مل گئی. نہیں بھیجنا چاہیے تھا میاں صاحب کو, بھیجا بھی آپ نہیں تھا نا سر, وہ کہیں اور ہم چلے جائیں گے. نہیں دیکھیں آپ جو ہے نا یہ اس قسم کی یہ باتیں کہ یہ کیوں کیا, دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میری غلطی ہے, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں بات کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو سازش آشکار ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. دیکھیں آپ جب ملک چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فیصلے کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اچھا, اسلامک آرگنائزیشن کا OIC کی جو میٹنگ تھی ہم اس کو نہیں سبوٹاج کرنا چاہتے تھے. دوسری بات یہ بات کرتے ہیں ہم نے جو کہ 92 کے کب کی, عمران خان نے تو جو وہ تھا وہ تو جو اسلاموفوبیا اور جو کشمیر اور پیلسٹین کے بارے میں جو انہوں نے بات کی تھی, یہ ان کا کریڈٹ ہے, یہ ان کا یونائٹڈ نیشن میں تھے. یونائٹڈ نیشن کوئی خاص ملک نہیں ہے, وہ ایک ادارہ ہے, عالمی ادارہ ہے. اس کے بعد جو ہے اسلاموفوبیا کا جو کام کیا پرائم منسٹر نے 15 مارچ کو جو منایا جائے گا, یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں نا کہ ان میں سے مولانا نے کبھی کیا ہے کچھ, کسی بھی ایسی حکومت نے جو کہ چاہے حکومتوں میں رہے ہیں, حکومت بھی نہیں ملی نا ابھی تو, 35 سال سے اچھا حکومت رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے چودھری منظور کو سن کے, وہ بھٹو کے پارٹی کے یہ 2-4-5 لوگ اب رہ گئے ہیں جن میں سے کہ ایک یہ بھی ہیں. اب دیکھیں بھٹو کا نواسا وہ جو ہے, تو اب یہ جس کا نانا, اگر یہ میرا خیال ہے شاید پوتا ہوتا نا تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتا. جو وہ اس بات جس میں کہ اس کا نانے کو پھندے پہ اسی طرح ہوا تھا شروع, اسی طرح 9 ستارے بن گئے تھے, اسی طرح ہم چھوٹے تھے, یہ عمر کے ہوں گے. اس وقت بھی یہی ہوا کہ بھٹو صاحب کے خلاف اچانک الیکشن ریگنگ کی بات ہوئی اور اس کو جو ہے تو مقصد یہ تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے. آج بھی یہ استعمال ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کر استعمال ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا کل جو ہونے والی عدم اعتماد ہے اس پہ کوئی اثر, کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لڑائی قومی اسمبلی میں ہے, ڈزنٹ میٹر یہ ادھر آ کے کون کس طرح آ کے بیٹھتے ہیں, ان کو عوام چوز کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اترتے آ جاتے ہیں. ابھی صرف 172 کا آپ کو ڈزنٹ میٹر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ بھول جائیں, تھنک بٹ بگر. ہم جس سے پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, آج بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. ایک تو یہ کہ یہ ایکسپوز ہوئے, دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کون لوگ ہیں جو کہ ہمیں بیگرز رکھنا چاہتے ہیں, یعنی فقیر رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے وینٹیلیٹر کو نہیں ہٹانے دینا چاہتے. خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ خارجہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ ملک اپنے مفادات میں, اس ملک کے مفادات میں, یعنی پاکستان کے مفادات میں فیصلے کرے, نہ کہ دوسروں ملکوں کے مفادات میں فیصلے کریں. اس سے کون خراب ہوتا ہے؟ وہ پاکستان کے لوگ خراب ہوتے ہیں, ملک پیچھے جاتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھ لیا. اب آپ کی اپوزیشن کے خدشات یہ ہیں کہ کل جب 11:30 بجے اجلاس ہوگا تو اس میں آپ کریں گے ہنگامہ, اس میں کچھ اس طرح کی ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کوئی ارادے ہیں آپ کے, کوئی تصادم کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں یہ ایکسپوز ہو گئے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے تمام رکن اسمبلی جو ہیں وہ نہیں جائیں گے. پھر خان صاحب نے اسٹریٹجی اپنی تبدیل کی, یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا اور میرے تمام اراکین لاسٹ منٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں آپ. کیا سوچ ہم کریں گے, لاسٹ منٹ میں بھی چینج کریں گے. ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ نے منحرف اراکین کو ہم نے ہمارا پالا ایک ایسے گروہ سے ہے جو کہ بات کر رہے ہیں کہ جی نو کانفیڈنس موشن یہ کانسٹیٹیوشنل ہے نا. میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ہے, ساری دنیا کہتی ہے, لیکن ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے, لیکن آپ کے کارکنان نہیں آ سکیں گے. دیکھیں بھول جائیں, کیا آپ سب آ کے خود ہی منحرف اراکین کو روکیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو ہے نا آپ کی کوشش یہی ہے کہ میں کوئی بات کر دوں, لیکن why should I tell you? آپ کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کے فساد کرنے کا ارادہ ہے, آپ تصادم کرنا چاہتے ہیں. کیوں بتاؤں ان کو؟ اس لیے جو کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. کیوں بتاؤں؟ متحمل اس کا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ووٹ خرید کے, ضمیر خرید کے غدار لوگوں کو باہر کے ملک کی سازش پہ یہ ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی اسٹریٹجی بتا دیں, میں آپ کو اس طرح لکھ کے دے دوں. سر عدم اعتماد جو آئینی طریقہ ہے نا, وہ عدم اعتماد ہی لے کر آئے ہیں نا. عدم اعتماد بالکل جائز ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے جو سندھ ہاؤس میں جو پیسے کے نوٹوں کی جو سیاست جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے, چھانگا مانگا اس کے بغیر بھی نمبر پورے ہیں, اور نہیں ہے اتحادیوں کے ساتھ. دیکھیں منحرفین کو اگر ساتھ ملا لیں تو 200 تک پہنچتے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر سکتا ہوں, آپ فکر نہیں کریں. دیکھیں لوگ ایکسپوز, ہماری پارٹی پیور ہو گئی, خالص لوگ جو آج بیٹھے ہوئے تھے, خالص لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو بکو مال تھا, جو غدار تھے, وہ چلے گئے. وہ آپ نے ان کو بلایا
وہ آئے نہیں. خان صاحب نے تو کہا تھا حرام کا مال پکڑ لیا تو بھی آ جاؤ لے کر, ویلفیئر میں لگا دینا. وہ تو کلیئر ہو گیا نا, جو بھی آج لوگ تھے یہ ہمارے پیور لوگ ہیں. اسی طرح جب بھی حالات سخت وقت آتے ہیں, اچھے کمزور اور ان لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے جو مضبوط ہے نظریے کے مضبوط لوگ ہیں. میں بریک لے لوں پھر کرمانی صاحب جواب دیں گے, لیکن شبیر صاحب ایک بات اور, آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے جو احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال دی ہے, ان حالات میں احتجاج پرامن رہے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ پرامن ہے, لوگ آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کے ریزلٹس دیکھے ہیں, کس طرح سویپ گھر میں گھس کے مارا ہے ان کو, کمزور جگہ پہ. ویسے وہ آپ کا ہی گھر ہے؟ نہیں, یہ گھر ان کا ہے نا. ہم نے کیسے سویپ کیا, آپ نے لی, دو سیٹیں ملی ہیں ان کو اور پیپلز پارٹی کو. یہ باتیں کرتے ہیں ایک نیشنل گورنمنٹ کی, یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایک صوبائی کیا علاقائی جماعتیں. 2014 میں بھی آپ کے جو اراکین تھے وہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ دوڑے تھے سر. اگر وہ دیکھیں گے کہ اقتدار ان کا جو لیڈر ہے اس کے پاس سے جا رہا ہے, ان کے لیڈر کا اقتدار خطرے میں ہے, تو وہ پرامن رہیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ ماضی کی باتیں دہرانا آپ بالکل کہہ سکتی ہیں, مثال ہوا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو بیسٹ چیز ہوئی ہے کہ اس ملک میں خان صاحب نے اس میں سب کو ننگا کھڑا کر دیا ہے اور عوام کو بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں, یہ ان کے کرتوت ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستان کو صاف ستھری سیاست ٹرانسپیرنٹ. اب مجھے بتائیں, یہ جھوکیوں پہ مرڈر کا کیس نہیں ہے, اس کو یہ ناظم جوکیوں کا قتل ہوا ہے اور اس ایم این اے جو کہ ریسپانسیبل ہے اس کے فیملی پہ پریشر ڈلوا کے وہ کیا ہے, معاف کر دیا نا ان کی بیوی نے. ہاں, یہ دکھ کی بات نہیں ہے, بہت ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں ان کے لیے سب کچھ. اچھا آصف کرمانی صاحب, ذرا میں پہلے بات کر رہی تھی کوئی ایوان میں کل شور شرابے کے حوالے سے, اس پہ ذرا آپ اپنا کامنٹ دیتے ہیں, اس کے بعد ذرا پنجاب کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. سر, اگر کل ایوان میں کوئی شور شرابہ ہوتا ہے اور کارروائی ایوان کی چلانا ممکن نہیں رہتا, تو آپ لوگوں کی متبادل اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اسپیکر جو ہیں وہ کل کے اجلاس کو ملتوی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک تو رولز آف بزنس ہیں اور کانسٹیٹیوشن ہے, اسپیکر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اجلاس کو ملتوی کر سکے. جی رہ گئی, ہاں مجھے اس بات کا ضرور خطرہ ہے کہ جس قسم کی اشتعال انگیز بیانات حکومت کے وزراء اور خصوصاً آج وزیر اعظم صاحب نے جو کال دی ہے اور احتجاج کی کال دی ہے, اور جو خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں, یہ جو میڈیا پہ چل رہی ہیں, وہ خبریں انتہائی تشویشناک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی پرامن کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ پرامن کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ پھر وہ یہ لیکن پہلی بات یہ ہے نا کہ ایک آئینی عمل کو آپ آئینی طریقے سے ہونے دیتے, جو آپ نے کرنا تھا اس کے بعد انتظار کرتے ہیں نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ تو اس سے پہلے پیش بندیاں شروع کر دی ہیں اور آپ ایک دھمکا رہے ہیں, پریشر میں لا رہے ہیں, اور یہاں بات کی گئی کہ جی لوگوں کو پیسہ دیا گیا, تو آپ ثبوت دیجئے نا. آپ قوم کے سامنے ثبوت لائیں کہ جی یہ پیسے لوگوں نے فلاں بندے نے فلاں اتنے پیسے وصول کیے ہیں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب یہ الزامات کی سیاست جو پچھلے 3.5-4 سال سے چل رہی تھی, اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور میں یہ عرض کر دوں آپ کو, یہ جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لیں, ایک فیصلہ ہوتا ہے عوام کا بھی, عوام نے بھی فیصلہ کر دیا, اور پھر سب سے بڑا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قدرت کرتی ہے. قدرت بھی اب ان کے خلاف ہو چکی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ان کے پاس 172 لوگ ہیں تو یہ پورے کر دیں. ہم تو ہمارے 200 کے قریب اس وقت ممبرز انٹیکٹ ہیں, اور ان کے پاس 201 اور ان کے پاس 140 ہیں. تو اخلاقی طور پر تو یہ عدم اعتماد ان پر ہو چکا ہے, اور یہ وزیر اعظم نہیں رہے ہیں. اب اگر یہ کوئی ہنگامہ کر کے, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی غیر جمہوری انٹرونشن اگر ہو جائے تاکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو جائیں گے. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا,
صبح گیا یا شام گیا. اب آج رات ہے, بس رات ابھی باقی ہے. کل جب صبح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیے گا ہر گھنٹے میں صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. اور وہ تو کہہ رہے ہیں وزراء بھی اور وزیر اعظم بھی کہ سرپرائز ہے کل کے لیے. چلیے جو سرپرائز ہوگی, جو انہوں نے سرپرائز دینی ہوگی وہ بے سامنے چند گھنٹوں کی بات ہے. لیکن میں پھر اس بات پر عرض کروں گا, میں تفریق کیے بغیر, کہ دیکھیے یہ سسٹم جون سا ہے, جمہوریت جون سی ہے, اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اور اگر یہ جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں, اگر یہ آپ نہیں چاہتے تھے عمران خان پہلے 5 سال پورے کرنا ضروری ہے نا, کیا اتنی جلدی 5 سال, جہاں 5 سال پورا کرنا ضروری تھا, وہاں عدم اعتماد بھی ایک آئینی طریقہ ہے. اور جب ہاؤس جو ہے, جو عوام کے نمائندے ہیں, جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوا ہے, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے مسائل کریٹ کر دیے, اس نے خارجہ پالیسی عالمی سطح پر تنہا کر دیا, ہمیں غریب کو غریب تر کر دیا, امیر کو امیر تر کر دیا پکڑ کے, مڈل کلاس کا خاتمہ کر دیا گیا, لوگ بھوکے مر گئے, لوگوں کی ضروریات چھین لی گئی, لوگوں سے ان کی روٹی چھین لی گئی. تو اگر نہیں ہم بہتری لائیں گے, میں یہ بھی یہاں کہے جا رہا ہوں, میں آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن, کہ نئی حکومت جو آئے گی اس کی پہلی ترجیح ہوگی کہ اگر پہلے چند مہینوں میں اس نے عوام کو ریلیف نہ دیا تو پھر عوام ہمارے سے بھی مایوس ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں ہر صورت عوام کو ہم نے تو پروو کیا, ہمارے دور میں تو مہنگائی بھی کنٹرول تھی, چینی بھی سستی تھی, پیٹرول بھی سستا تھا, آٹا بھی سستا تھا. اور اس زمانے میں جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے اور سینکشنز لگی, جب سینکشنز لگی ایٹمی دھماکوں کے بعد, ہم نے تو اس وقت بھی مہنگائی کو کنٹرول کیا. ہماری تو ماضی کی کارکردگی ہے, ان کی کوئی کارکردگی نہیں. وہ کارکردگی جو ہے تو ہمیں لندن اور شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں نظر آتی ہے. پنجاب کو اور پوچھ لوں کہ مانی صاحب کل پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, جو کہ وہ پروف کریں نا, وہ ثابت کریں. اب قوم آپ کا چورن نہیں خرید رہی, ثابت کرے. ایک آنے کی کرپشن نہیں ثابت ہوئی, گفتگو ہے بس, گفتگو ہے بس. لیکن پتہ ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے سب سے پہلے کرمانی صاحب آپ لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں, اور آپ نے یہ نیب کو آپ بند کریں گے, یا اس میں اپنی مرضی کے آپ اصلاحات کریں گے, چونکہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ احتساب کے ادارے چل سکیں. کیسز میں اگر کیسز میں کچھ ہوتا, پارس بی بی, اگر کیسز میں کچھ ہوتا تو انہوں نے 4 سال سوائے انتقام کے کیا کیا ہے, ملا تو کچھ بھی نہیں. لیکن سر کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کرمانی صاحب اخلاقی طور پہ, کہتا ہوں کرمانی صاحب اخلاقی طور پہ, کہ جو الزامات آپ کی لیڈرشپ پہ ہیں اس سے یہ بری ہو جاتے, اس کے ساتھ ہی کل یہ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار بننا قبول کر رہے ہیں. سر کیا بہتر نہیں تھا الزامات سے بری ہو جاتے پہلے؟ دیکھیں, الزامات کی بات جہاں تک کرتے ہیں, الزامات تو نواز شریف صاحب پہ کیا کیا نہیں لگائے گئے, اور نکالا کس پہ, اوباما پہ. آج تک جو ہے ایف آئی اے اور نیب جون سی ہے وہ شہباز شریف کے خلاف ایک آنے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکتی. باقی پروپیگنڈا آپ کرتے جائیں, اس کے ماسٹر ہیں. جی دیکھیں, ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انصاف, جب عدالتوں میں انصاف دینے آئیں گے وہ انشاءاللہ تو ان کو انصاف ملے گا. صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے, جن کو آپ نے نامزد کیا ہے, بالکل ہو جائیں گے. ڈینگ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے اندر, وہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو ناراض گروپس تھے نا, دیکھیں چھینا گروپ نے آپ کی بات نہیں مانی, ان کی مانوی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. جے پی ٹی کے کچھ لوگوں سے بھی یہ پنجاب کی سیاست اور ہے, خیبر پختونخوا کی سیاست کے بارے میں مجھ سے پوچھیں. خیبر پختونخوا اور کے پی کے پنجاب میں وہ انشاءاللہ وہ جیتیں گے. سر اگر مرکز میں بھی ان کی حکومت بن گئی, پنجاب میں بھی ان کی حکومت بن گئی, آپ کی کے پی کے میں رہ جائے گی پھر اگلے الیکشن میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں ہمیں پتہ کیوں وہ ہے, خان نے ہمیشہ یہ تو سازشوں پہ اور پیسے پہ وہ کرتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ثبوت لائیں. جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن تھا اس میں ویڈیو فوٹیجز وغیرہ ہیں, اس کا کیا ہوا. ہم نے بھی, ہمارا بھی جب کے پی میں ہوا تھا, ہم نے تو پارٹی سے 20 لوگ ممبران ایم پی اے سٹے ایم پیز کو نکال دیا تھا. وہ ای وی ایم کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکٹورل الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہو, بیکاز یہ فراڈ کے ذریعے آتے ہیں. ای وی ایم سے انہیں پتہ ہے استعمال ہو گئی تو پھر آپ آ جائیں گے. ای وی ایم سے ان کی جان جاتی ہے. یہ پہلا کام کریں گے, ای وی ایم کو ختم کریں گے, یہ اوورسیز ووٹنگ کو ختم کریں گے. یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوگی, اور یہ ان کی کوشش ہوگی. یہ انشاءاللہ کامیاب تو ہوں گے نہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کی یہ خواہش ہے.
اس میں ہوگا کیا, کیونکہ الیکٹورل ریفارمز میں ای وی ایم جو ہے نا ان کا درد سر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جو نظریہ ہے, ان کا جو طریقہ پاکستان کو چلانے کا ہے, اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب عوام جان گئے ہیں, عوام پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ اپنے ڈرائیور سے, آپ اپنے باہر کے جو کولیگز ہیں دنیا میں, ان سے پوچھیں, ایوری بڑی ہمیں جو ہے مہنگائی سے پریشان تھے. ویسے آپ کے دور حکومت میں بہت زیادہ انہوں نے مہنگائی کے لیے کیا پروگرام دیا, عہدے تو انہوں نے سب بانٹ دیے, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. پتہ چلے گا یہ جی یہ چوچو کا مربع ہے, یہ چوچو کا مربع ہے, انہوں نے ملک کا مذاق بنا دینا ہے. ٹھیک, دیکھتے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب. انشاءاللہ ناکامی ہوگی. آصف کرمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.